अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद कहेंगे अपने तमाम देखने वालों को डिसाइफर विद अब्दुल बासित में। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज के अपने प्रोग्राम में हम सिर्फ और सिर्फ सदर ट्रंप का और नेतन्याहू के मुजव्वज़ा प्लान पर बात करेंगे और इसके हर शिक को डिसाइफर करेंगे, जानेंगे हर शिक का कॉन्टेक्स्ट और उसके मुमकिन नताइज। साथ साथ ये भी देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इस प्लान में शामिल होनी चाहिए थी जो कि नहीं हैं, और क्या हमास इस प्लान को अब तस्लीम करेगा, और क्या मुस्लिम दुनिया बहैसियत मजमूई नाकाम हो गई है, क्या इस प्लान को मुस्लिम दुनिया की मजमूई नाकामी करार दिया जा सकता है, और मज़ीद ये कि क्या पाकिस्तान को अपनी फ़ौजें अब गज़ा भिजवानी चाहिए। तो आगाज़ करेंगे आज के अपने प्रोग्राम का। वेलकम बासित साहब। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। So let's just begin to decipher the proposed plan. जी हाँ, ये 20 नुकाती प्रोग्राम, इसके बारे में बहुत लोग बहुत बातें कर रहे हैं, लेकिन हमने सोचा कि शिक बाय शिक, पॉइंट बाय पॉइंट इसको हम डिस्कस करें। पहले मैं एक चीज़ तो अपने नाज़रीन के लिए क्लियर कर दूं कि ये भी प्रोपोज्ड प्लान है, ये कोई मुआहिदा नहीं है अभी हुआ, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने 4 से 5 दिनों का वक्त दिया है हमास को, जो कि कल शाम ख़त्म होगा, हफ्ते की शाम को। तो उस वक्त तक उन्होंने कहा है कि अगर हमास एग्री कर जाता है तो ठीक है, वरना फिर बड़े सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मीनिंग कि ये बस लेना है तो ले लीजिए, वरना फिर भूल जाइए, कोई हमने मज़ीद आपके साथ नेगोशिएशंस नहीं करनी। तो यही है टेक इट और लीव इट वाली बात है। तो ये एक लिहाज से यूँ भी महसूस होता है कि सारी दुनिया एक तरफ और हमास एक तरफ, इवन मुस्लिम दुनिया भी एक तरफ हो गई है ना, ट्रंप के साथ और नेतन्याहू के साथ खड़ी हो गई है। और बात यही है कि जी हमने जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं मुस्लिम दुनिया के, जो 8 ममालिक इसमें इन्वॉल्व थे, कि हमने सीज़ फायर करवाना है, बहुत जुल्म व सितम हो रहा था, बारबरियत हो रही थी मुसलमानों के गज़ा में, लोगों के ख़िलाफ़ ह्यूमैनिटेरियन स्टारवेशन थी, तो सबको रोकने के लिए ये ज़रूरी था और यही हमारा ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, मान लेते हैं उनकी बात, लेकिन चलिए आइए, जिस तरह आपने पहले कहा ना, इसको पहले शेक पॉइंट बाय पॉइंट देख लेते हैं कि 20 पॉइंट्स आफ्टर ऑल हैं क्या, और उसके बाद फिर इसकी इम्प्लीकेशन भी देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या है, हर चीज़ का कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, पहले पॉइंट पे आ जाइए। तो पहला पॉइंट कहता है जी, गज़ा विल बी डीरेडिकलाइज्ड टेरर फ्री जोन दैट डज नॉट पोज अ थ्रेट टू इट्स नेबर्स। नेबर नहीं है, नेबर्स है, जिसका मतलब ये है कि हमास जो है, या और भी जो भी वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या गज़ा एज ए होल, सिर्फ इसराइल के लिए ख़तरा नहीं था, बल्कि दूसरे मुसलमान जो और भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए भी ख़तरा था। तो मैंने इस तरह पहले कहा कि ये जो प्लान है प्रपोज, ये सिर्फ इसराइल के, ये सब दुनिया एक अलग हो गई है और गज़ा को अलग कर दिया है। हाँ जी। हमास को भी, या इस्लामिक जिहाद, जो और भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक तरफ खड़ी हो गई। हाँ जी। और बाकी दुनिया नेतन्याहू के साथ खड़ी हो गई, एज इफ़ के नेतन्याहू के ख़िलाफ़ कोई केसेस नहीं है। ICC में उसको क्रिमिनल बड़ा पीस चाहता है गज़ा में। तो ये अब ये मैं तो इससे यही समझता हूँ, ठीक है जी। और टेरर फ्री जोन, यानी ये कि अभी तक जो कुछ हमास की जद्दोजहद थी वो टेररिज्म थी, वो सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए जद्दोजहद नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ कि फॉरेन ऑक्यूपेशन के खिलाफ जद्दोजहद करना टेररिज्म है। पूरा मतलब ही चेंज। ये आप बात किस तरह मान सकते हैं? पहली क्लॉज ही जो इसकी है वो बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है इन माय व्यू। फ़लस्तीनी पिछले 70-75 सालों से जो जद्दोजहद कर रहे हैं, उनको उसको आप टेररिज्म का नाम दे रहे हैं, फॉर हेवन्स सेक। ठीक है, 7 अक्टूबर का एक वाक़या हो गया, वो ठीक, हम ही मानते हैं कि वो टेररिज्म के खाते में आता है, लेकिन अगर आप हैसियत मजमूई देखिए, 7 अक्टूबर का कॉन्टेक्स्ट है ही नहीं इसमें। हमास तो देखिए 2006-7 से हमास का गज़ा में कंट्रोल है, तो आप किस तरह ये कह सकते हैं कि इसको डीरेडिकलाइज्ड करें? डीरेडिकलाइज का मतलब क्या है कि जो फ़लस्तीनी है वो इसराइल को फॉरेन ऑक्यूपेशन के तौर पे ना देखें, उसको ऑक्यूपायर के तौर पे ना देखें, यही मतलब है ना। वो मतलब रिकनसाइल कर जाएं ऑक्यूपेशन के साथ, और इसराइल की जो है उसकी ग़ुलामी के साथ कर जाएं कि ठीक है जी, हम ग़ुलाम हैं हमेशा के लिए आपके। तो ये इनके मुताबिक तो यही रिडिकलाइजेशन हो गई ना। तो मुझे समझ नहीं आती है किस तरह मुसलमान दुनिया इस पहली शिक से ही एग्री कर सकते हैं। दूसरी शिक पे आ जाइए। Gaza will be redeveloped for the benefit of the people of Gaza who have suffered more than enough. ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात है। Make them suffer. ठीक है,
کس نے سفر کیا یہ بھی کہانی تو ہے، وہ تو اسرائیل کا تو نام اس میں کہیں بھی نہیں ہے نا. یہ پورے 20 پوائنٹ جو پلان ہے اس میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ اسرائیل نے آکوپائی کر رکھا ہے، اسرائیل کی آکوپیشن ختم ہونا چاہیے. 7 اکتوبر کے بعد جو کچھ اسرائیل نے کیا، جو جینوسائیڈل پالیسیز اور جس طریقے سے تباہی پھیلائی، اسرائیل کو کہیں بھی ملزم نہیں ٹھہرایا گیا. یہ سارا جو معاملہ ہے وہ حماس کے خلاف ہے. تو چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ اچھی بات ہے کہ غزہ کے لوگوں نے اتنا سفر کیا، تو شق 2 میں یہ ہے کہ ہم ری ڈیولپ کریں گے اور یہ ان کی جو سفرنگز ہیں ان کو کم کریں گے. بڑی اچھی بات ہے جی. اور یہ ری ڈیولپ کون کرے گا؟ یہ بھی آتے ہیں آگے کس پیٹرن پہ کرے گا، کس پیٹرن پہ ہوگا، کیا ہوگا، یہ تفصیلات، اس میں بہت سے لوپ ہولز ہیں، اس میں بہت سے گیپس ہیں. ہم ان تفصیلات میں بھی نہیں جاتے. ہم فی الحال تھوڑا سا جو دیکھتے ہیں، جو ہمیں نظر آتا ہے، نظر آ رہی ہیں جو چیزیں نا، اتنی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا، تیسرا نقطہ ہے if both sides agree to this proposal the war will immediately end. ٹھیک ہے جی، بڑی اچھی بات ہوگی. اگر حماس نے ایگری کر لیا تو وار ختم ہو جائے گا. ایسے وار تو ہو بھی نہیں رہی. حماس کیا کر رہا ہے بیچارہ اس وقت تو ون سائیڈڈ اٹیکس ہو رہے ہیں، ایگریشن ہو رہا ہے، تو کوئی وار نہیں ہے اس وقت. Israeli forces will withdraw to the agreed upon line to prepare for a hostage release. During this time, all military operations, including aerial and artillery bombardment, will be suspended and battle lines will remain frozen until conditions are met for the complete stage withdrawal. اچھا دیکھیے، اس میں اس ایگریمنٹ یا اس پلان کے تحت، پروپوز پلان کے تحت 72 گھنٹوں میں جو ہے، اگر یہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو 72 گھنٹوں میں اگلا جو پوائنٹ آتا ہے نا کہ اس میں ہاسٹیجز کو ریلیز کر دیا جائے گا. اب اس سیکنڈ شک کو آپ دیکھیے جو ہم نے پڑھی، اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ اسرائیل کب، اس کا ٹائم فریم کیا ہوگا وڈرال کا. اس وقت بھی جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایگریڈ اپون لائن ٹو پریپیئر، یہ جو میں نے پڑھا ہے، جو مجھے ویسٹرن میڈیا میں اور کچھ اسرائیلی میڈیا میں، اسرائیل کا کوئی پلان نہیں ہے غزہ کو چھوڑنے کا. 30% غزہ پھر بھی اسرائیل کے کنٹرول میں رہے گا. جو پیری میٹرز ہیں نا، وہ غزہ کے باہر نہیں ہیں، وہ غزہ کے اندر ہوں گے. جو باؤنڈری لائن ہوگی، پیری میٹر لائنز ہوں گی، وہ غزہ کے اندر ہوں گی. تو اس تحت اس بابت جو ہے 30% علاقہ غزہ کا پھر بھی آئی ڈی ایف کے کنٹرول میں رہے گا، اسرائیل کے کنٹرول میں رہے گا. تو کسی کی یہ غلط فہمی ہے کہ اسرائیلی فورسز وہاں سے وڈرا کر جائیں گی تو یہ خام خیالی ہے. اس وجہ سے یہ بھی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے صفاقانہ قسم کی پروپوزل، اور مسلم دنیا نے اس کو مان بھی لیا تو مجھے حیرت ہوتی ہے. آگے آئیے جی. ودن 72 hours of Israel publicly accepting this agreement, all hostages alive and deceased will be returned. ٹھیک ہے جی، 72 اگر یہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، 72 گھنٹوں کے اندر hostages ریلیز ہو جائیں گے، حماس کر دے گا. شک نمبر 5 پہ آ جاتے ہیں. Once all hostages are released, Israel will release 250 life sentence prisoners plus 1,700 Gazans who were detained after 7 October 2023, including all women and children detained in that context. For every Israeli hostage who remains are released, Israel will release the remains of 15 deceased Gazans. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ارینجمنٹ ہے، پہلے بھی ہوتا رہا ہے. پہلا جو ایگریمنٹ ہوا تھا 19 جنوری کو اس سال، اس کے تحت بھی حماس نے تو جو بھی کمٹمنٹ دی تھی انہوں نے اسرائیلیوں کو ریلیز کر دیا تھا. لیکن دوسرے فیز میں آ کر اسرائیلی بھاگ گئے اس ایگریمنٹ سے، ورنہ اس کی نوبت ہی نہ آتی. سچی بات تو یہ ہے، اگر وہ 3 فیزز جو تھے، جو 19 جنوری کو معاہدہ ہوا تھا دونوں پارٹیز کے درمیان، اگر اس پہ عمل درآمد ہوتا تو آج ہم اس مقام پہ نہ ہوتے. لیکن چونکہ اسرائیل کی نیت ہی نہیں تھی، ہاں، تو اس وجہ سے اگر یہ بات ہے تو چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو خوشی کی بات ہے، ہاسٹیجز سارے ریلیز ہو جائیں، اور جو فلسطینی ہیں جو اس وقت اسرائیلی قید میں ہیں ان میں سے کچھ لوگ 250 ریلیز ہو جائیں گے، اور 1700 جو 7 اکتوبر 2023 کے بعد انہوں نے گرفتار کیے ہیں ان کو بھی رہا کر دیا جائے. 7 اکتوبر تو ان کو بھی رہا کر دیا جائے گا. تو چلیے جی، اچھی بات ہے، یہ بڑی خوش آئند بات ہے. شک نمبر 6 پہ آ جائیے جی. ونس آل hostages are returned, Hamas members who commit to peaceful coexistence and to decommission their weapons
will be given amnesty. अब देखिए, members of Hamas who wish to leave Gaza will be provided safe passage to receiving countries. अब इसका देखिए मतलब क्या है. पहले तो पीसफुल को एग्जिस्टेंस, मतलब ये है कि आप अपनी जद्दोजहद से बिल्कुल विड्रॉ कर लीजिए. आपने डीकमीशन करना है अपने वेपन्स को. आपने वेपन्स जो हैं सारे हमारे हवाले करने हैं, या जो भी मैकेनिज्म डेवलप होगा उनके हवाले करने हैं. और जब आप ये कर लेंगे तो हमास के लिए वो लीडर्स जो हैं, जो या तो कोई पीसफुल को एग्जिस्टेंस का मतलब ये है कि आप अपनी जद्दोजहद को ख़त्म कर देंगे तो फिर आप गज़ा में रह सकते हैं. जो गज़ा में नहीं रहना चाहते उनके लिए भी हम एक पीसफुल जो है राहदारी जो है वो निकाल लेंगे, पैसे दे देंगे उनको, और कहीं भी जाना चाहें चले जाएं. कतर जाना चाहें, पाकिस्तान जाना चाहें, इजिप्ट जाना चाहें, जहाँ भी जाना चाहें, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि पहले वो अपने वेपन्स जो हैं डीकमीशन करेंगे, तो फिर ये मामला होगा. अच्छा, अब क्वेश्चन ये है इसमें कि आपने ये तो कह दिया कि जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस करेंगे, कहने का मामला ये है कि इसराइल पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पे आती हैं जी. क्या इसराइल पे हमने कोई इस किस्म की चीज़ आयद की है, इम्प्लीमेंट की है, मतलब कोई हमने ऐसी शर्त लगाई है कि इसराइल भी इस सारे दौरान जो है अपने आप को, ठीक है ऊपर हमने एक शिक है कि इसमें विड्रॉ करेगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसराइल जो है, एक तो आप हमास से तवक्को रख रहे हैं कि वो जिद्दोजहद अपनी ख़त्म करे हक़ खुद इरादियत के लिए, फ़लस्तीनी रियासत के लिए, उसके बाद अपने आप को डिसआर्म करे, लेकिन क्या इसराइल पे कोई इस किस्म की पाबंदी है? क्या बिन नेतन्याहू को आप हुकूमत से निकाल सकते हैं? क्या उसको ICC के सामने पेश कर सकते हैं? उसके वारंट्स तो निकले हुए हैं ना, क्या उसको वहाँ पेश कर सकते हैं? इनको तो आप कह रहे हैं कि आप डीकमीशन करें, पीसफुल को एग्जिस्टेंस करें. क्या नेतन्याहू के साथ पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो सकता है इतनी तबाही मचाने के बाद? क्या स्मोट्रिच के साथ हो सकता है? क्या बिन गेवर के साथ हो सकता है? ये जो फार एक्सट्रीमिस्ट ज़ायनिस्ट एजेंडे पे जो लोग काम कर रहे हैं, क्या इनके साथ पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो सकता है? अगर हमास के साथ नहीं हो सकता तो इन लोगों के साथ क्या क्यों हो सकता है? हमास भी देखिए एक पॉलिटिकल पार्टी भी है जी. मिलिट्री उनकी जद्दोजहद अपनी जगह, उनको लोगों ने इलेक्ट किया है, वो कोई इम्पोज नहीं हुए ऊपर से आकर. जिस तरह पैलेस्टीन अथॉरिटी में है, PLO को अगर या फतह को लोगों ने इलेक्ट किया वेस्ट बैंक में, इसी तरह इनको भी किया गज़ा में. तो ये कोई नॉन स्टेट एक्टर तो नहीं है, ये स्टेट एक्टर ही हैं. अगर एक जानिब आप स्टेट एक्टर को ये आप कह रहे हैं कि वो अपने आप को डीकमीशन करें, गज़ा से निकल ही जाएं, तो कम अज़ कम एक कंडीशन ये भी तो लगाइए ना कि नेतन्याहू भी स्टेप डाउन करे और ये अपने आप को हवाले करे ICC के. लेकिन वो हमें कंडीशन नज़र नहीं आती, क्योंकि ये सारा जो प्रपोज प्लान है ये हमास वर्सेस अदर्स, ऑल अदर्स, मेरे ख्याल में, जिस तरह मैं इसको देखता हूँ. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. क्या इसका एक और एस्पेक्ट निकल सकता है बासित साहब कि लेट्स से अगर हमास अपने सारे वेपन्स इनके हवाले करता है तो ये एक फर्दर इस सिचुएशन को एस्केलेट करने का बहाना ढूंढेंगे कि लुक एट द एविडेंसेस, ये वेपन जमा करवाया. हाँ, इस पे हम आते हैं अगले सेगमेंट में. चलिए हम ब्रेक ले लेते हैं. लेट्स टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हियर. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. सो बासित साहब, क्या है पॉइंट नंबर 7 में? हाँ, पॉइंट नंबर 7 पे आ जाते हैं जी क्विकली, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है. जी जी. Upon acceptance of this agreement, full aid will be immediately sent into the Gaza Strip. At a minimum, aid quantities will be consistent with what was included in the 19 January 2025 agreement regarding humanitarian aid, including rehabilitation of infrastructure, water, electricity, sewage, rehabilitation of hospitals and bakeries, and entry of necessary equipment to remove rubble and open roads. ठीक है जी, ये तो अच्छी बात है. अब 19 जनवरी के जो मुआहिदा उसका रेफरेंस दे रहे हैं, ये बातें तो पहले भी हो सकती थी और तबाही से, लेकिन चूंकि इसराइल की नीयत ही ठीक नहीं थी पहले दिन से, तो ये बात अच्छी है. अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो बड़ी खुशी की बात है. 600 से 700 ट्रक्स डेली आते रहे हैं 7 अक्टूबर से पहले हमास. तो हम उम्मीद करते हैं कि 700 नहीं बल्कि और ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुंचेगी, और उस पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए. पॉइंट नंबर 8, entry of distribution and aid in the Gaza Strip will proceed without interference from the two parties through the United Nations and its agencies.
and the Red Crescent, in addition to other institutions not associated in any manner with either party. Opening of the Rafah crossing in both directions will be subject to the same mechanism implemented under 19. اچھا یہاں پہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید مطلب وداؤٹ انٹرفیئرنس فرام دا ٹو پارٹیز کہ پہلے حماس پرابلمس کریٹ کرتا رہا ہیومینیٹیرین اسسٹنس میں. اسرائیل پوائنٹس دیکھیں غزہ از انڈر آکوپیشن اور رفح کراسنگ میں بھی اگر پرابلمس تھے تو وہ اسرائیل کی وجہ سے تھے, کوئی حماس کی وجہ سے تو نہیں تھی. حماس تو چاہ رہے تھے کہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس آئے, وہ تو اسرائیل کی جانب سے ہی پرابلمس کریٹ کیے جا رہے تھے. پوائنٹ نمبر 9 پہ آ جائیے. غزہ ول بی گورنڈ انڈر دا ٹیمپرری ٹرانزیشنل گورننس آف اے ٹیکنوکریٹک اے پولیٹیکل پیلسٹینین کمیٹی responsible for delivering the day-to-day running of public services and municipalities for the people in Gaza. This committee will be made up of qualified Palestinians and international experts. یہ بات تو ٹھیک ہے, چلیے جی مان لیتے ہیں ایکسپرٹس کی کمیٹی ایک ٹیکنوکریٹس کی بنے گی. حماس نے چونکہ پہلے بھی کہا ہوا ہے کہ ہم پولیٹیکل, اگر آپ چاہتے ہیں گورننس پولیٹیکل ڈسپنسیشن میں شامل نہ ہو یا اپنا پولیٹیکل رول ہم گورننس میں شامل نہ ہو تو ہم اسے وڈرا کر جاتے ہیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. حماس کا تو یہ ان کے لیے ماننا مشکل نہیں ہوگا کہ ایک پولیٹیکل فلسطینیوں کے ہی کنسسٹڈ آف پیلسٹینینس اگر ایک کمیٹی بن جاتی ہے گورننس کے لیے ڈے ٹو ڈے تو بڑی اچھی بات ہے, خوشی کی بات ہے. اس میں آبویسلی غزہ کے لوگ بھی ہوں گے, ویسٹ بینک کے بھی ہو سکتے ہیں, سو آن. اچھا اس کے بعد جو ہے اسی 9 میں which will be headed and chaired by President Trump with other members and heads of state to be announced including former Prime Minister Tony Blair. اب دیکھیے مطلب یہ ہے کہ کہاں ہم بات کر رہے ہیں آزادی کی, غزہ کی ایک الگ فلسطینی ریاست کی, اس میں ہم غزہ کو دوبارہ ایک کالونی بنا رہے ہیں اور کجا کے ہم غزہ کے لوگوں میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ یہ سارے کام کر سکیں, لیکن ایک بورڈ آف پیس کی ضرورت ہے جس کو چیئر پریزیڈنٹ ٹرمپ کریں گے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے نیچے کون ہوں گے, اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں لیکن ٹونی بلیئر ہوں گے. ٹونی بلیئر صاحب کا ریکارڈ دیکھیے ذرا, 2003 میں ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا پریزیڈنٹ بش کے ساتھ UN میں ڈرامہ کر کے عراق پہ حملہ کروایا. اب ان کی کیا ایکسیپٹنس ہے یہاں پہ غزہ میں یا فلسطین میں فار دیٹ میٹر. تو اس قسم کے اگر آپ لوگوں کو لے کر آئیں گے بورڈ آف پیس میں تو پھر اللہ ہی خیر کرے. اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اپنی کیا کریڈیبلٹی ہے, انہوں نے تو کھلی چھٹی دے رکھی ہے بن نتنیاہو کو فار دیٹ میٹر. جب سے وہ آئے ہیں کبھی انہوں نے اپنا انفلوئنس استعمال ہی نہیں کیا. اب وہ ریویرا بنانا چاہتے ہیں, کیا کیا کرنا چاہتے ہیں. ہے بھی یا نہیں انفلوئنس تو ڈیفینیٹلی ہے امریکہ کا, اگر وہ زور لگائیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن ان کا اپنا بھی دل اس میں نہیں ہے. اچھا دس باڈی ول سیٹ دا فریم ورک اینڈ ہینڈل دا فنڈنگ آف دا ری ڈیولپمنٹ آف غزہ از until such time as the Palestinian Authority has completed its reform program. اب مطلب یہ اتھارٹی رہے گی جب تک کہ پیلسٹین اتھارٹی جو ویسٹ بینک میں ہے وہ اپنے آپ کو ریفارم اپنی اصلاحات نہیں کرتی. کون سی اصلاحات چاہتے ہیں؟ وہی چاہتے ہو, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہیں کہا ہوا, اور 2020 کا ایک عرب لیگ کا بھی ایک ہے, کچھ چیزیں ہیں جو گردش میں ہیں, لیکن یہ پروسیس تو سالہ سال چلتا ہے اصلاحات کا. اب یہ کب تک چلتا رہے گا, یا تو کوئی ٹائم باؤنڈ چیز ہو نا. آپ یہ کہیں کہ 1 سال کے اندر جی یہ معاملہ ختم ہو جائے تو یہ جو اوور سائٹ یہ پیس بورڈ آف پیس ہے یہ ختم ہو جائے گا اور یہ فلسطینی ہی سب کام کریں گے. آپ نے اس کو اوپن ہینڈڈ چھوڑ دیا. اور اصلاحات اگر وہ بھی ہیں, آپ کا ان اصلاحات ابھی نہیں ہوئی, ابھی اس قابل کیپیسٹی نہیں ہے پی اے کی. تو اس قسم کے بہانے یہ تو مطلب بالکل ایک ایسا انٹینیبل ہے, سسٹینیبل ہے ہی نہیں. اچھا دس باڈی ول ایکٹ آن بیسٹ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس ٹو کریٹ ماڈرن اینڈ ایفیشینٹ گورننس that serves the people of Gaza and is conducive attracting investment. چلیے یہ تو ایسی بات ہے جو کہ پتہ نہیں کب ہوتی ہے. A Trump economic development plan to rebuild and energize Gaza will be created by convening a panel of experts. وہی غزہ کے حوالے سے ہی بات ہے. وہ ریویرا جو انہوں نے کہا نا بناؤں گا دنیا کا سب سے بہترین ریویرا یہاں بن سکتا ہے. تو ریئل اسٹیٹ مائنڈ سیٹ ہے جو ادھر آ رہا ہے, اور یہ کھا پی کے چلے جائیں گے جو بھی ہے. اور وہ ایک پتہ نہیں کتنے سالوں کا پروڈکٹ ہے, یہ 10 سے 20 سال لگیں گے سارے معاملے کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 10-20 سال تک بھول جائیے کہ پیلسٹین اتھارٹی ادھر آ کر کنٹرول کرے گی. اچھا اس کے بعد آپ آ جائیے جی, اسپیشل
اکنامک زون وہ بھی وہی باتیں ہیں, اکنامک زون بنے گا, ٹیرف فور ایکسیس. پوائنٹ نمبر 12 پہ آ جائے, نو ون ول بی فورس ٹو لیو غزہ اینڈ دوز ہو وش ٹو لیو ول بی فری ٹو ڈو سو اینڈ فری ٹو ریٹرن. وی ول ریکگنائز پیپل ٹو اسٹے اینڈ آفر دیم اپرچونیٹی ٹو بلڈ اے بیٹر غزہ. ٹھیک ہے جی, پہلے ایک یہ ٹرمپ صاحب کا پلان تھا کہ غزہ جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان کو ڈسپلیس کیا جائے, نکالا جائے, ایجپٹ بھیجوایا جائے, جارڈن بھیجوایا. اب یہاں پہ کم از کم یہ مان لیا کہ غزہ کے لوگ غزہ میں ہی رہیں گے اور ڈیولپمنٹ ہوگی. چلیے یہ اچھی بات ہے, خوشی کی بات ہے اگر ایسا ہو جائے. پوائنٹ نمبر 13 حماس اینڈ ادر فیکشنز ایگری ٹو ناٹ ٹو ہیو رول ان دا گورننس آف غزہ. یہ تو ہم پہلے کہا کہ ان کا پہلے بھی ایسی بات ہے. ڈائریکٹلی, انڈائریکٹلی اور اینی فارم all military terror and offensive structure including tunnels and weapon production facilities will be destroyed and not rebuilt. So یہ وہی بات ہے جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ بالکل مکمل طور پر اپنے آپ کو سرنڈر کر دے گا حماس. اس کے باوجود کہ اسرائیل کو کوئی کامیابی جنگ میں نہیں ہوئی. اگر کامیابی ہوئی ہوتی تو حماس تو یہ اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی نا. یہ الگ بات ہے کہ فلسطین میں جو نقصان ہوا ہے وہ شاید بہت زیادہ ہے. 70,000 کے قریب لوگ شہید ہو گئے, 80 سے 85% غزہ تباہ ہو گیا. اب وہ کتنا ایبزارب کر سکتی ہے فلسطینی وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن یہ اس میں اسرائیلی کامیابی ایک ناکامی ہی ہے نا کہ وہ باقی مسلمان دنیا کو لے کر آ گیا کہ ہماری ہیلپ کریں. تو یہ سارا معاملہ اسرائیل کو بچانے کے لیے اس کی ناکامی کو اس کی کامیابی میں تبدیل کرنے کا بہانہ ہے. اور اس میں مسلمان دنیا کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ مسلمان دنیا اب آ کر ہیلپ کریں کہ کس طرح اسرائیل کو شکست دے, اور وہ سمجھ نہیں پا رہے. بالکل. اچھا آگے 13 اسی میں آگے آ جائیے. اسی میں there will be article point number 13 there will be a process of demilitarization of Gaza under the supervision of independent monitors which will include placing weapons permanently beyond use through an agreed process of decommissioning and supported by an internationally funded buyback and reintegration program, all verified by the independent monitors. New Gaza will be fully committed to building a prosperous economy and the peaceful coexistence of their neighbors. مطلب یہ ہے کہ coexistence with their neighbors. مجھے ابھی تک یہ سینٹینس سمجھ نہیں آیا کہ کس سے پیسفل coexistence. حماس نے کب چیلنج, حزب اللہ کا یہ مان سکتا ہوں چلیے ایران کا انفلوئنس تھا, حماس تو اپنی جد و جہد پہ فوکس کر رہے تھے. ان کا تو وہ کردار ہی نہیں تھا کہ مسلمان دنیا کو یا عرب دنیا کو ان سے کوئی پرابلم ہوتا. یہ الگ بات ہے کہ اخوان المسلمون وغیرہ مسلم بردرہڈ میں ان کا انفلوئنس تھا, یا یوسف القراداوی جو کہ بڑے مذہبی اسکالر تھے, انہوں نے بھی جو ہے فلسطینی کی اسٹرگل کو جائز قرار دے دیا تھا. تو اس کانٹیکسٹ میں ممکن ہے کہ جو خلیجی ممالک اور ممالک خاص طور پہ ایجپٹ ان کو پرابلم ہو, اور ہے حماس سے ہے ڈیفینیٹلی, اس لیے سب اکٹھے ہو گئے نا, پرابلم یہ ہوا. تو چلیے یہ بھی ورکیبل مجھے تو نہیں لگتی. آئی ڈو ناٹ نو ہاؤ دس کین ورک. اچھا پوائنٹ نمبر 14 پہ آ جائیے. گارنٹی ول بی پرووائڈیڈ بائی ریجنل پارٹنرز ٹو انشور that Hamas and the factions comply with their obligations and that new Gaza poses no threat to its neighbors or its people. مطلب اب مسلمان دنیا یہ اب اسرائیل کو یہ جو 8-9 ممالک ہیں یہ اب گارنٹی دے گی اسرائیل کو کہ دوبارہ آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے, تو آپ آرام سے سب کچھ کیجئے جو کرنا ہے. اسرائیل کی جانب سے کون گارنٹی دے گا؟ میں تو یہ پوچھ کے تھک گیا ہوں. کہیں ہے ہی نہیں اس پلان میں کہ اسرائیل اگر دوبارہ یہ تمام اٹیک کرے یا کوئی بہانہ بنا کر پھر کوئی مسئلہ کریٹ کر دے, پھر قتل و غارت شروع کر دے, اس کی گارنٹی کہاں پہ اس پلان میں؟ کچھ ہمیں یہی تو بتا دیں نا ذرا, اس کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے. اچھا آگے چلیے پوائنٹ نمبر 15. The United States will work with Arab international partners to develop a temporary international stabilization force to immediately deploy in Gaza. اب یہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کیا امریکہ کے کہنے پہ ہوگی؟ مطلب اس کا کیا کوئی مینڈیٹ کس طرح ہوگا؟ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ ایک ملٹی لیٹرل سسٹم تو ہے نا یو این ہمارے ہاں, تو یہ اپنے طور پہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا. کل کو کچھ اور کہیں اور واقعہ ہو جاتا ہے تو اسی قسم کی چیزیں ہوں گی. ہم کیا پریسیڈنٹ سیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ مطلب اس میں آگے آتا ہوں اگلے سیگمنٹ میں. ایک کیا پریسیڈنٹ ہے کہ آپ بس یونیلیٹرلی جو آپ کا دل چاہے آپ کر لیں؟ امریکہ کوئی خان بہادر ہے کہ جب بس وہ بات اس نے کر لی تو ہم نے سب نے مان لی؟ اور بھی تو ممالک ہیں, چین ہے, رشیا ہے. بریک لے لیں, بریک لے لیتے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہے.
جی ویلکم بیک. سو باسط صاحب ISF ہوگی، اسٹیبلش ہوگی، اسے مسلمان دنیا بھی ہوگی اور باقی ممالک بھی ہوگی. اب کس طرح یہ ہوتا ہے وی ول سی. پاکستان بھی ہوگا، پاکستان بھی کمٹ تو کیا ہے، انڈونیشیا نے 20,000 ٹروپس کمٹ کیے ہیں. لیٹس سی. اچھا اب پوائنٹ نمبر 16 پہ آتے ہیں. اسرائیل ول ناٹ آکوپائی اور انیکس غزہ. پہلے بڑا شکریہ اسرائیل کا کہ وہ انیکس نہیں کرے گا اور اس کو آکوپائی نہیں کر لے یار. آکوپائی یہاں پہ اچھا یہ بات تو کر لی. ویسٹ بینک کو بالکل بھول ہی گئے ہیں. ویسٹ بینک کو جس کو انیکس بھی کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اس کو مطلب وہاں پہ سیٹلمنٹس بھی ہو رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے 1992 میں جو سیٹلمنٹ جو یہودی لوگ تھے ویسٹ بینک، ان کی تعداد تقریباً 80,000 تھی شاید. اس وقت ان کی تعداد جو ہے وہ 8 لاکھ کے قریب ہے. اور ابھی 33 مزید جو سیٹلمنٹس آ رہی ہیں ویسٹ بینک میں. تو آپ اور اس میں E1 پروجیکٹ بھی ہے جو کہ ایسٹ جیروسلم کو باقی ویسٹ بینک سے الگ کر دے گا. جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسٹ جیروسلم جو ہم کہتے ہیں نا کہ دارالحکومت ہوگا فلسطینی ریاست کا، اس کو بھی فارغ کر دیا. اور اسموٹریچ اور بن گویر جو ہیں یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے فلسطینی ریاست کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا. تو ان کو اس میں تو جو انیکسیشن ہے یا جو سیٹلمنٹس ہیں کہیں بھی اس پلان میں کہیں ذکر نہیں ہے. ہماری مسلم دنیا کو خیال نہیں آیا کہ یہ کیا معاملہ ہے. ٹھیک ہے جی آپ انیکس نہیں کریں غزہ کو تو سو واٹ، اس کو آپ ویسٹ بینک کو جو انیکس کرنے جا رہے ہیں فردر اپنے جو سیٹلمنٹس کر رہے ہیں. صحیح. اچھا اس کے بعد آ جائیے جی پوائنٹ نمبر 17 پہ. ان دا ایونٹ حماس، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. 17 پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ ان دا ایونٹ حماس ریلیز اور ریجیکٹس دا پروپوزل دا ابو انکلوڈنگ دا اسکیلڈ اپ ایڈ آپریشن ول پروسیڈ ان دا ٹیرر فری ایریاز ہینڈیڈ اوور فرام دا IDF ٹو دا ISF. یعنی کہ حماس اگر اس سے پلان سے ایگری نہیں کرتا کل تک یا پرسوں تک، تو پھر یہ ہوگا کہ جو IDF نے اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے علاقے خالی کروائے ہیں وہ ISF کے حوالے کر دے گا. یعنی یہ کہ ISF کا جانا تو ٹھہر گیا. اسلام جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے وہ تو اب جائے گی کچھ علاقوں میں اپنا وہ کر لے گی، لیکن وہ سارے ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ وہ ہوگی جو ہے ڈپینڈنٹ اسرائیلی فورسز کے، کہ اسرائیلی فورسز نے کون سے علاقے خالی کیے، ممکن ان کا آمنا سامنا کہیں ہو جائے تو پاکستانی فورسز کے لیے ایک بڑی اس میں ایک چیلنجنگ سچویشن ہوگی. میری تو اپنی درخواست یہ ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے، اعتراض کیا جائے. بٹ ان اینی کیس دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. تو یہ بھی مجھے تو لگتا ہے کہ دیکھتے ہیں حماس کا ایکچولی ریئیکشن کیا آتا ہے. اس کے بعد آ جائیے جی پوائنٹ نمبر 18 پہ. An interfaith dialogue process will be established based on the values of tolerance and peaceful coexistence to try and change mindsets and narratives of Palestinians and Israelis by emphasizing the benefits that can be derived from peace. اب یہ بھی بڑی زبردست بات ہے کہ جی اسرائیلیوں کا اور غزہ کے جو فلسطینی لوگ ہیں ان کا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. چلیے اگر ہو جائے تو اچھا ہے. اس کا مطلب پھر کیا ہوگا کہ جو اس وقت اسرائیلی حکومت ہے وہ تو رہے گی، ریاست تو رہے گی. اصل معاملہ تو فلسطینیوں نے ہے، وہ ایک الگ ریاست مانگ رہے ہیں. تو اصل مائنڈ سیٹ تو ان کا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. تو خدا کرے کہ اس مائنڈ سیٹ کی تبدیل کرنے میں یہ ہو کہ اسرائیلیوں کو راضی کرے کہ بھئی آپ فلسطینی ریاست پہ مان جائیے. یہ ہوگا کہ نہیں الگ بات ہے، لیکن اس سے مطلب یہی نکلتا ہے. صحیح. Point number 19. While Gaza redevelopment advances and when the PA reform program is faithfully carried out, the conditions may finally be in place for a credible pathway to Palestinian self-determination and statehood, which we recognize as the aspiration of the Palestinian people. اب یہ point 19 جو ہے امپورٹنٹ ہے کہ اگر جی سارے معاملات ٹھیک ہو گئے، PA پیلسٹین اتھارٹی نے اپنے آپ کو ریفارم کر لیا، ISF نے وہاں پہ کر لیا، ڈی ریڈیکلائزیشن بھی ہو گئی، ٹیرر کوٹ آن کوٹ فری ہو گیا، تو پھر ہم شاید فلسطین کی اسٹیٹ کی بات کریں. ٹھیک ہے، وہ بھی شاید. اب کب ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، کسی کو جواب آپ کو مجھے ہمارے ویورز سب کو معلوم ہے کہ کیا یہ پچھلے کئی سالوں سے ہم سن رہے ہیں. جب سے اوسلو ایکارڈ شروع ہوئی، اس سے پہلے کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ جو ایک ایگریمنٹ جو 1979 میں ہوا تھا. تو یہ سارا اچھا. اور اس میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے
کہ ویسٹ بینک بھی اس میں شامل ہوگا یا اگر فلسطینین اسٹیٹ کو فلسطین کی ریاست بنتی ہے تو وہ 1967 کے جو بارڈرز ہیں اس حساب سے بنے گی، اور جو ایسٹ یروشلم ہے بیت المقدس وہ فلسطین کا دارالحکومت ہوگا. کہیں بھی اس میں ذکر نہیں ہے، اس کو ایمبیگوس چھوڑ دیا ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہوا ہمیں؟ مطلب کچھ سمجھائے ذرا ہمیں نا کہ یہ ایگریمنٹ ہمیں کہاں لے کر جا رہا ہے. اور پھر آخری پوائنٹ یہ ہے کہ the United States will establish a dialogue between Israel and the Palestinians to agree on a political horizon for peaceful and prosperous coexistence. چلیے یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ وہی ہے کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا قوم کو. اب یہ پلان ہم نے سارے 20 کے 20 نکات اس کے ہم نے ڈسکس کیے. اب مجھے کوئی یہ سمجھا دے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں. ٹھیک ہے نا، ایک بات تو بات بنتی ہے کہ اتنا کرائم ہو گیا ہے، اتنے لوگ شہید ہو گئے، تو اب اس کا کیا یہ بھی نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کیسے پہنچے؟ کیونکہ اسرائیل تو بالکل کوئی کسی کی بات نہیں مان رہا. سوال یہ بالکل ٹھیک ہے. میں یہ کہتا ہوں مسلمان دنیا کو کم از کم 8 ممالک ہیں خاص طور پہ، آپ نے اس پہ ایگری کس طرح کر لیا؟ مطلب آپ پہلے اس پہ ایگری کرنے سے پہلے حماس کو کانفیڈنس پہ تو لیتے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. آپ اپنا ہمیں بتائیے ابھی سے کہ کیا آپ کا پلان ہے. آپ نے تو اس پہ ایگری کر کے آپ نے تو حماس کو پریشر میں لے آئے نا. یہ سب سے بڑی ڈپلومیٹک میں مس اسٹیپ ہوا ہے مسلم دنیا سے. اور اگر مسلم دنیا مجھے یہ کہتی ہے کہ نہیں ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ میں بھی جو انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے جو 8 ممالک نیو یارک میں ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد بھی اگر آپ اس اسٹیٹمنٹ کو دیکھیے تو کہیں بھی 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات نہیں کہی، کہیں فلسطینی ریاست کی بات نہیں کی. غزہ اور ویسٹ بینک کو بالکل الگ الگ کر دیا. فلسطینی ریاست تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. یا تو میں ٹرمپ اور نیتن یاہو کو الزام دوں نا، میں تو جب جوائنٹ اسٹیٹمنٹ مسلم دنیا کی بھی دیکھتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے. اور آپ کس طریقے سے، کیا ڈپلومیسی آپ کے پاس سینس ہے، کیا وزڈم ہے کہ آپ حماس سے ڈسکس کرنے سے پہلے آپ اس پہ ایگری کر رہے ہیں اور فٹافٹ آپ جو ہے وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم آپ ٹرمپ کے پلان کو ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں. میرے اپنے خیال میں دیکھیے، حماس would not say no to this plan, but they would not say yes either. وہ ڈیفینیٹلی کہیں گے جی ہمیں کچھ شکیں تو قابل قبول ہیں اور قابل عمل بھی ہیں، لیکن اس پورے پلان کو تو حماس ایکسیپٹ نہیں کر سکتی. اور پھر صرف حماس بھی نہیں ہے، یاد ہے اسلامک جہاد ہی وہاں پہ ایکٹیو ہے. اس کا کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ کون ڈیل کرے گا؟ تو کویسچن یہ ہے کہ یہ جو پلان ہے میرے خیال میں اگر کوئی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، جو کہ مجھے مشکل لگتا ہے کہ جلدی ہو جائے، اگر ہو جاتا ہے، لیٹ سے حماس کہتا ہے چلیے جی ایک ٹیکٹیکل موو ہے، ہم فی الحال ایگری کر جاتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ اپنے ڈی کمیشن کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو ڈسارم کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہوگی، کیونکہ اس سے پھر آپ سمجھیے کہ فلسطین کی ریاست کا معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. لیکن اگر ہم اگر کہیں سے پیدا ہو جاتی ہے کوئی صورتحال، کوئی ایگریمنٹ ہو ہی جاتا ہے، کوئی حماس امینڈمنٹ دیتا ہے اور وہ اسرائیل اور امریکہ کو تسلیم ہوتی ہیں، میرے خیال میں اس ایگریمنٹ کو اقوام متحدہ میں آنا چاہیے. اگر وہ ایگریمنٹ پروپوز اس کو یونین سیکیورٹی کونسل انڈر چیپٹر 7 اس پہ ریزولوشن پاس کرے. جس طرح 2015 میں ایران نیوکلیر ڈیل پہ ایک ریزولوشن پاس ہوئی تھی نا، تاکہ ہر چیز انڈر چیپٹر 7 میں آ جائے، مینڈیٹری ہو جائے، تاکہ اسرائیل اس سے نکل نہ پائے. اگر کوئی ایگریمنٹ واقعی ہو جاتا ہے تو میں تو اس حد تک مطلب کہوں گا، کیونکہ رشیا اور چائنا کی بھی تو ضروری ہے نا کہیں امپورٹنس. رشیا اور چائنا کو بالکل آپ نے اس پروسیس سے آؤٹ کر دیا ہے، اور چائنا اس وقت رائزنگ پاور ہے، چائنا کی کریڈیبلٹی ہے، تو ان کو بھی آپ شامل کریں. اس لیے اس پلان کا اگر یہ ایگریمنٹ میں ہو جاتا ہے، ایک ایگریمنٹ حماس اس سے ایگری کر جاتا ہے، اسلامک جہاد اس سے ایگری کر جاتا ہے، اور تو پھر اس کو یو این سیکیورٹی کونسل پہ آپ لے کر آئیے اور وہاں پہ ایک ریزولوشن پاس کیجیے، تاکہ کوئی بھی اس سے وڈرا نہ کر رہے. کیونکہ دیکھیے نیتن یاہو کی تو کریڈیبلٹی ہے نہیں. نیتن یاہو تو پہلے بھی اس نے بیک ٹریک کر لیا تھا، ریزائل کر لیا تھا فرام دا سیز فائر ایگریمنٹ آف 19 جنوری. سو ہم نیتن یاہو پہ تو ٹرسٹ نہیں کر سکتے. اس وجہ سے اس کو چیپٹر 7 کے تحت آنا چاہیے. دوسری بات جو اس میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کا معاملہ دیکھیے، پاکستان کا جو معاملہ ہے، پھر اس سے پہلے کہ پاکستان کی فوجوں کی بات کروں، بات دیکھیے فیصلہ فلسطینیوں نے کرنا ہے. فیصلہ اگر وہ فلسطینی اور قربانی دینا چاہتے ہیں تو دے دیں،
ہمارا اور آپ کا فیصلہ تو نہیں ہے نا، کیونکہ آزادی بغیر قربانیوں کی تو نہیں ملتی. اگر 65,000 شہیدوں کے بعد اور اتنی قربانیوں کے بعد انہوں نے سرنڈر کرنا ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اسرائیل کو کامیابی اس میں نہیں ہوئی، اسے تباہی بہت پھیلائی لیکن وہ حماس کو شکست نہیں دے سکا. بالکل صحیح. اب اگر فلسطینیوں نے یہی کرنا تھا تو یہ سارا ہوتا ہی نہ معاملہ، پھر تو بہت پہلے ایگریمنٹ ہو جاتا نا. 19 جنوری کو تو انہوں نے ایگری کر ہی لیا تھا ان اینی کیس. وہ تو نہیں چاہتے، حماس تو نہیں چاہتا کہ فردر ڈسٹرکشن ہو، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخری فیصلہ تو فلسطینیوں نے کرنا ہے. صحیح. میں نے اور آپ نے نہیں کرنا، یا مسلمان دنیا نے بھی نہیں کرنا. تو لیٹس ہوپ کہ وہ اپنے تئیں ایک صحیح فیصلہ کرے گے حماس. ہم یہ بھی نہیں. پاکستانی فوجوں کی بات پاکستانی فوج، دیکھیے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سارے معاملے سے فوجوں کی حد تک دور رہنا چاہیے. ہم کیوں ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ فلسطینی بھی ہمیں اچھی نگاہ سے نہ دیکھیں، کیونکہ ہمارا ایک بڑا اچھا پازیٹیو رول رہا ہے، ایک مثبت ہمارا امیج ہے. فلسطینیوں کے ساتھ ہمارے بڑے پرانے، ٹھیک ہے فلسطینیوں نے ہمیں کشمیر پہ اس طرح سپورٹ نہیں کیا، وہ بات اپنی جگہ پہ، لیکن ہم جس طرح فلسطینیوں کو دیکھتے ہیں، میرا اپنا خیال یہ ہے. اور اگر دیکھیں یو این کا مینڈیٹ کے بغیر یہ کوئی فورن آکوپیشن ہے نا، فورن آکوپیشن ہے. پاکستان نے کہیں پارٹیسپیٹ نہیں کیا اپنے فورسز کو. یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. پہلے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ سینائی میں یا لیبنان میں بھی تو فورن آکوپیشن تھی، لیکن لیبنان ایک سیپریٹ ریاست تھی، ایجپٹ ایک سیپریٹ ریاست تھی، لیکن فلسطین ایک ریاست کے طور پہ بھی نہیں آئی. تو وہاں پہ جانا، اپنی فوجوں کو بھجوانا، ٹیریٹری، اے لینڈ وچ از انڈر فورن آکوپیشن، آئی ڈو ناٹ نو اف اٹ از ایڈوائزبل. صحیح. سو اسی کے ساتھ آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے. اپنے ناظرین سے ملاقات ہوگی کل مزید دلچسپ موضوعات کے ساتھ. خوش رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیں. خدا حافظ.